मैं आपका मेज़बान मुनीब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब। ओके लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग। जी तो अभी मेरे पास इब्राहिम भी आ गया है। अभी ये मतलब के घर जाने की तैयारियां कर रहा है। ट्यूशन से अभी आ गया, मतलब कि ट्यूशन से इसको छुट्टी थी। आज माशाल्लाह से जुम्मा भी आया। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक हो। तो फिर अब हम जुम्मे की मतलब कि जुम्मा पढ़ने जाते हैं। वहाँ जाके कैसा अब्बास की तकरीर सुनते हैं, देखते हैं कितना मज़ा आता है तकरीर में। आज चलते आगे की तरफ। दिन ब दिन हालात बड़े अबतर होते चले जा रहे हैं। इंसान की वक़्त, इंसान के खून की कदर, इंसान की इज्जत की कदर, इंसान के माल की कदर वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होती चली जा रही है। इंसान ही इंसान का दुश्मन हो चुका है। आए रोज़ अजीबो गरीब वाक़ियात सुनने को मिल रहे हैं। हाल ही में पंजाब तारीख लाहौर के अंदर होने वाला वाक़िया, रावलपिंडी में होने वाला वाक़िया इस बात की कब्बासी करता हुए हमें दिखाई देता है कि इंसान की इज्जत के साथ, इंसान की कदर के साथ खिलवाड़ आए रोज़ का तमाशा बन चुका है। हम ये भूलते चले जा रहे हैं कि इंसान की वक़्त क्या है, जिसकी रोशनी के अंदर हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपनी बहुत सारी मखलूक़ात बनाई, इतनी मखलूक़ात बनाई कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है। कहीं जानवर बनाए, नबातात बनाए, हैवानात बनाए, इंसान बनाए, कहीं समंदर की हैवानात बनाए, कहीं खुश्की के, कहीं तरी के, कहीं उसकी मखलूक पत्थरों में रह रही है, पहाड़ों में रह रही है, दरख्तों की खालों में उसकी मखलूक रह रही है। सामीन मोहतरम, अनगिनत उसकी मखलूक है। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि किस कदर उसकी मखलूक़ात हैं। लेकिन इन सारी मखलूक़ात में से अल्लाह ने किसी के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जो लफ्ज़ अल्लाह ने हज़रत इंसान के लिए पैदा किया है। सामीन मोहतरम, 15वां सुपारा खालिक़ कायनात ने ये इरशाद फरमाया कि वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को बड़ा इज्जतों वाला बनाया है। हमने आदम की औलाद को बड़ा एहतराम बख्शा है, बड़ी तकरीम बख्शी है। ये जुमला अल्लाह ने सिर्फ हजरत इंसान के लिए बनाया, वरना अनगिनत उसकी मखलूक़ात हैं। जिन्नात भी उसकी मखलूक़ात हैं, फरिश्ते भी उसकी मखलूक़ात हैं, हैवानात भी उसकी मखलूक़ात हैं, नबातात भी उसकी मखलूक़ात हैं, जमादात भी उसकी मखलूक़ात हैं। लेकिन अल्लाह ने जो ये लफ्ज़ बोला कि हमने तकरीब बख्शी है, हमने इज्जत बख्शी है, वो सिर्फ अल्लाह ने इंसान के लिए बोला है कि हमने इस इंसान को इज्जत अता की, हमने इस इंसान को तकरीब अता की है, हमने इस इंसान को करामत वाला बनाया है। सामीन मोहतरम, किस अंदाज के साथ आप इंसान का हुलिया देखें, आप इंसान की शक्ल व सूरत को देखें तो इंसानी शक्ल व सूरत, ये इतनी खूबसूरत अल्लाह ने जो शक्ल व सूरत अता की है, किसी और मखलूक को अता नहीं की। आप देखते हैं कि मैं इसीलिए आपको ये बात बताता हूँ कि हर शय को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ कुन के साथ पैदा किया। खालिक़ कायनात ने कहा कि कुन, जब उसने कुन कहा फयकून, तो शय बारिज़े वजूद के अंदर आ गई। लेकिन जिस वक़्त अल्लाह ने इंसान को बनाने का इरादा किया तो इंसान को अल्लाह ने लफ्ज़ कुन के साथ पैदा नहीं किया, बल्कि जब इंसान को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ने कहा कि खलक़तु बियदिया, कि मैं फरिश्तों मट्टी लाओ, मैं इंसान को हर शय को लफ्ज़ कुन से पैदा किया। इंसान को चाहूँ तो इंसान को भी लफ्ज़ कुन से पैदा कर लूँ, लेकिन इंसान को लफ्ज़ कुन से नहीं, बल्कि खलक़तु बियदिया, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से इंसान को पैदा किया। शामिल मोहतरम,
تھوڑی تکریم ہے، ہر شے لفظ کن سے بن رہی ہے، لیکن انسان اس رب کے دست قدرت سے بنایا جا رہا ہے۔ پھر دوستو انسان بن جاتا ہے، انسان بنا، آپ باقی ساری مخلوقات کو دیکھیں جھک کر چلتی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے بالکل سیدھا پیدا کیا، وہ سیدھا بالکل چلتا ہے، نہ ریکھ کے چلتا ہے نہ جھک کے چلتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی کہ وہ اپنی پیشانی کو بالکل سیدھا رکھ کے چلتا ہے۔ ہاں اگر جھکتا ہے تو صرف سجدے کی کیفیت کے اندر جھکتا ہے، اور وہ بھی صرف اسی کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ دوستو انسان کو اللہ نے یہ بھی تکلیف بخشی ہے، اور پھر اللہ نے انسان کو یہ تکلیف بخشی، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے انسان کا تعارف فرشتوں کو کروایا تو اللہ نے کن لفظوں کے ساتھ کروایا؟ اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں انسان بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ سامعین محترم، انسان کو اللہ نے یہ بھی عزت بخشی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ نائب کسے کہتے ہیں؟ نائب قائم مقام کو کہا جاتا ہے کہ جب اصل کی جگہ کے اوپر قائم مقام اپنا کام کرتا ہے۔ دوستو خالق کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ کہا، اپنا نائب کہا، اور جب نائب کہا جاتا ہے تو اس کو اختیارات بخشے جاتے ہیں۔ دوستو اللہ نے انسان کو اپنا نائب بھی بنایا، اللہ نے انسان کو اپنے اختیارات بھی بخشے۔ یہ تھوڑی بات ہے، اپنے قائم مقام اللہ نے انسان کو کھڑا کیا اور اپنی خلافت کا تاج اس کے سر کے اوپر پہنایا۔ اور دوستو پھر آگے چلیں، کتنی تکریم ہوئی، کتنی عزت ہوئی۔ پہلی عزت کہ اللہ رب العزت نے انسان کو لفظ کن سے نہیں پیدا کیا، بلکہ اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ انسان کی دوسری عزت کہ انسان کو اللہ نے بالکل سیدھا پیدا کیا، ہر شے جھک کے چلتی ہے، انسان جو ہے وہ پورے جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ چلتا ہے، اور جھکتا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ سامعین محترم، پھر تیسری چیز، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا قائم مقام بنایا۔ کسی مخلوق کو یہ شرف نہیں بخشا، یہ شرف بخشا ہے تو صرف انسان کو بخشا کہ اس کو اللہ نے اپنا قائم مقام بنایا۔ پھر آپ دیکھیں آگے جب انسان بن گیا تو پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ آؤ فرشتوں، اب اس انسان کو سجدہ کرو۔ سامعین محترم، فرشتوں جو مخلوق میں اعلیٰ قسم ہے، فرشتے جن کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس انسان کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے انسان کی تکریم دیکھتے ہوئے، انسان کی عزت دیکھتے ہوئے کہ میرے رب نے، ہمارے رب نے اس انسان کو عزت بخشی ہے، فرشتوں نے جب دیکھا کہ ہمارے رب نے اس انسان کو عزت بخشی ہے تو خالق کائنات نے جب کہا کہ فرشتوں سجدہ کرو تو فرشتے سارے انسان کی سجدے کے اندر جا گرے اور انسان کو، حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سامعین محترم، یہ تعظیم، یہ احترام، یہ تقریب، یہ صرف اور صرف انسان کے حصے کے اندر آیا کہ فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دوستو پھر آپ آگے چلیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی انسان ہے کہ جس کے لیے، جس کو خالق کائنات نے زمین کے اوپر اتارا، زمین کے اوپر اتار کے اسی سے ہی نسل انسانی کو آگے چلایا۔ اللہ نے کسی کو صرف عقل بخشی اور کسی کو اللہ نے صرف شہوت بخشی۔ فرشتوں کو اللہ نے صرف عقل بخشی، اس کو شہوت نہیں بخشی۔ فرشتوں کے پاس شہوانی جذبات نہیں ہیں، جنات کو اللہ نے شہوانی جذبات دیے، عقل نہیں بخشی۔ سامعین محترم، لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی بخشی ہے، انسان کو اللہ نے شہوانی جذبات بھی بخشے ہیں۔ سامعین محترم، اگر یہ اپنی عقل اور اپنی شہوانی جذبات کو کنٹرول میں، قابو میں رکھ کے چلتا ہے
آگے بڑھتا ہے، اگر اس کی خالق کائنات کی بارگاہ میں شہواتی جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کو مکمل کرتا ہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر شہوات کے جذبات کی روح کے اندر یہ بہہ جاتا ہے اور شہوات کے جو ہے وہ اس کے نشانے پہ آ جاتا ہے، شہوات انسان کو قابو میں کر لیتی ہے اور اللہ سے دور کر دیتی ہے، تو پھر یہ شیطانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے اللہ نے اس کے اندر عقل بھی رکھی اور اسی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے شہوت کے بھی جذبات رکھے تاکہ یہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے۔ دوستو، یہ سارے خالق کائنات نے حضرت انسان کے اندر کوالٹیاں رکھی اور رکھ کے پھر اللہ نے انسان کی تعریف کی اور کن نفسوں کے ساتھ تعریف کی۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی نوع انسانیت کو بڑی عزتوں والا بنایا۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے انسان کی تعریف کی تو کن لفظوں کے ساتھ کی؟ اللہ نے فرمایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی۔ پہلی قسم اٹھائی خالق کائنات نے کہ مجھے تین کی قسم ہے، مجھے انجیر کی قسم ہے۔ سامعین محترم، انجیر کی قسم اٹھائی گئی۔ حضور سے پوچھا کہ آقا یا رسول اللہ، یہ انجیر کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ یہ انجیر اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے کوئی جنتی پھل کھانا ہے تو تم انجیر کھا لو، کہ یہ زمین کے اوپر اللہ نے جنتی پھل رکھا ہے، اس لیے خالق کائنات نے انجیر کی قسم اٹھائی۔ پھر فرمایا کہ والتین والزیتون، ہم زیتون کی قسم اٹھائی۔ سامعین محترم، پھر طور سینین، اس پہاڑ کی قسم اٹھائی جس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ملاقات خالق کائنات سے ہوئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی، جسے طور سینین کہا جاتا ہے، کوہ طور کہا جاتا ہے۔ اس کوہ طور کی قسم اٹھائی اور پھر چوتھی قسم اٹھائی وَهَٰذَا وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے کہ جس شہر مکہ کی گلیوں نے حضور کی تلیوں کے بوسے لیے ہیں، اس شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھائی اللہ نے، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، والطور سینین طور سینین کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھا کے پھر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر پیدا کیا ہے۔ سامعین محترم، بنایا بھی اسی نے ہے، تعریف بھی انسان کی وہی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی مخلوقات کے بارے میں تو بعد کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں، انسان رنگ کا سفید ہے، انسان رنگ کا کالا ہے، انسان رنگ کا سرخ ہے، انسان رنگ کا گندمی ہے، انسان رنگ کا سانولا ہے، انسان جس بھی شکل کے اندر ہے دوستو وہ خوبصورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بنایا رب نے ہے، اس کی تعریف رب کر رہا ہے، اور 1 2 نہیں 4 قسمیں اٹھا کے اس انسان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر پیدا کیا ہے۔ دوستو، جس کا رب جس کی قسمیں اٹھائے، جس کی تعریف کرے، جس کا رب اسے یہ کہے کہ یہ انسان بڑی تقریب والا ہے، پھر دوستو سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کی قدر کیا ہے، انسان کی عزت کیا ہے، انسان کے مال کی قدر کیا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے کہ رب کریم انسان کو یہ عزت بخش رہا ہے، اور دوستو جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، زمانے جاہلیت بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس زمانے جاہلیت میں انسان کی قدر کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے خون کی کوئی قدر نہ رہی، جیسے جس کا جی چاہتا تھا تلوار اٹھاتا، انسان کو ختم کر دیتا، جیسے جس کا جی چاہتا انسان کی عزت کو پامال کر دیتا، خاتون ہوتی اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا،
ایک مرد ہوتا اس کی داڑھی کے بال نوچ لیے جاتے تھے. سامعین محترم انسان کے رزق کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا. سامعین محترم انسانیت وقتاً فوقتاً ذلت و رسوائی کی طرف چلی جا رہی تھی. ایک انسان سفر نہیں کر سکتا تھا. اکیلے سفر کرنا انسان کے لیے مشکل ہو چکا تھا. پھر اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے مہربانی کی. اللہ نے اپنا محبوب اس کائنات کے اندر تخلیق کیا. اس کائنات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث کیا. وہ رب العالمین کا محبوب اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوا تو خالق کائنات کے محبوب نے انسان کو انسانیت کی قدر بتائی کہ لوگوں انسان رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. انسان کو اللہ انسان کو کتنا پیارا جانتا ہے. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح. سامعین محترم وہ لوگ جو انسان کو وقت نہیں دیتے تھے, کالے رنگ کا کوئی ہوتا اٹھا کے اس کو باہر بٹھا دیتے, اس کو اپنا غلام بنا لیتے. نسل در نسل غلام ہوتا, غلاموں کی کوئی وقت نہ ہوتی. خالق کائنات کے محبوب نے کہا لوگوں جس انسان کو تم کوئی وقت نہیں دیتے, سنو وہ انسان سارے انسان اللہ کی نظر کے اندر ایسے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہیں. جیسے کنگھی کے دندانوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے انسانوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. سارے انسان آپس کے اندر برابر ہیں. سامعین محترم وہ جن کو نسل در نسل غلام بنایا جاتا, حضور علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً آپ نے کفاروں میں انسانوں کو آزاد کروایا. سامعین محترم انسانیت کو غلامی سے آزاد کرواتے چلے گئے. اور دوستو پھر آپ دیکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے کس انداز کے ساتھ انسان کی تکریم کی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ اے بلال ذرا بتا تو صحیح کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا, تجھے کلمہ کیسے نصیب ہوا؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ کیا تمہیں بتاؤں, میرا جو مالک تھا جس کا نام امیہ تھا, وہ امیہ اس نے مجھے جو کے دانے دیے کہ جاؤ اس کو پیس کے لاؤ. فرمایا کہ اور میرے اوپر بخار کی کیفیت تھی, میں بخار کے اندر لت پت تھا, میرے جسم سے سیک نکلتا تھا, توازت نکلتی تھی, میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میں ان جو کے دانوں کو میں پیس سکتا, میرے میں اتنی طاقت نہ تھی. لیکن مالک مارتا تھا, امیہ مارتا, مالک میرے اوپر ظلم و ستم کرتا کہ جا کے اس کو. ہمارے میں اتنی مجال نہ تھی, ہمارے میں اتنی جرت نہ تھی کہ ہم اپنے مالک سے یہ کہہ سکتے کہ مجھے بخار ہے تو میں یہ جو کے دانے نہیں پی سکتا, ہمارے میں اتنی جرت نہ تھی. آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ جو کے دانے لیے, میں نے چکی کے اندر ڈالا, چکی کو میں نے چلانا شروع کیا. جب میں چکی کو چلانا شروع کرتا ہوں میرے اوپر درودگی آ جاتی ہے, جسم کے اندر طاقت نہیں ہے, اس چکی کے اوپر ہی میرا سر پڑا ہے اور میں وہیں پہ سو جاتا ہوں. امیہ گزرتا ہے, امیہ دیکھ کے کہتا ہے کہ بلال تجھے میں نے کام کہا تھا, بلال تجھے میں نے کہا تھا کہ جو کے دانے پیسو, تم جو کے دانے نہیں پیس رہے. بلال حضرت بلال کہتے ہیں ہمارے میں اتنی مجال نہ تھی یہ کہہ سکتا. پھر میں دوبارہ شروع ہوا. فرمایا کہ انہی لمحوں میں اللہ کا محبوب میرے قریب سے گزرا, اسی لمحوں میں خالق کائنات کا محبوب میرے قریب سے گزرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بلال اپنا سر چکی کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہے. حضور نے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے؟ حضرت بلال کہنے لگے, فرمایا کہ میں کیا کہتا؟ فرمایا کہ میں نے کہا آقا یا رسول اللہ بخار کی کیفیت ہے. مالک کہتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے مجھے یہ جو مجھے پسے ہوئے چاہیے. آقا میرے میں اتنی طاقت نہیں, میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان جو کے دانوں کو پیس سکوں. حضور نے فرمایا, حضور نے جب دیکھا حضرت بلال کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا, حضرت بلال کا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا. حضرت بلال کہتے ہیں حضور تشریف لے گئے. حضور گئے, کچھ دیر کے بعد حضور آئے. آ کر دیکھا میں نے کہ حضور نے دودھ کا پیالہ اٹھا رکھا ہے. کریم آقا نے کہا کہ اے بلال یہ دودھ پی. فرمایا کہ وہ گرم دودھ, آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ پی لے اور آرام کر لے. جب جسم کے اندر سکون آ جائے پھر جو ہے
ادھر آ جانا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نے دودھ پیا، میرے جسم کو سکون آیا، تو حضور کہنے لگے، حضرت بلال سے کہا کہ بلال جاؤ تم آرام کر لو۔ حضرت بلال کہنے لگے میں آرام کرنے چلا گیا تو میرے مالک نے صبح مجھے مارنا ہے، کہ اس نے کہنا ہے کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے یہ جو پیسے ہوئے چاہیے۔ اگر میں آرام کرنے چلا گیا تو یہ جو کے دانے کون پیسے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا بلال جا جا کے تو آرام کر لے، تیرے ان جو کے دانوں کو میں پیس دیتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ پھر میں دیکھتا تھا کہ حضور نے مجھے ایک طرف دودھ پلا کے آرام سے بٹھا دیا اور حضور میرے حصے کی چکی چلا رہے تھے، حضور ان جو کے دانوں کو پیس رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کہتے لوگوں وہ جو حضور چکی چلا رہے تھے وہ دانوں کو پیس رہے تھے، لمحہ لمحہ میں دیکھ رہا تھا، حضور کچھ اور نہیں کر رہے تھے۔ وہ جو لمحہ گزر رہا تھا میرے دل کی دنیا بدل رہا تھا کہ آج کے اس دور کے اندر بھی کوئی شخص ہے جو انسانیت کی قدر جانتا ہے۔ فرمایا کہ ادھر جو کے دانے پورے ہوئے، ادھر میں نے کہا آقا مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شمار کر لیں۔ فرمایا کہ حضرت بلال کو حضور نے پسند کر دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی جس کو کوئی اب قریب بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ رنگ کا کالا تھا، اس کے قریب بیٹھنے سے بدبو آتی تھی، ہونٹ موٹے موٹے، آنکھیں موٹی موٹی، حضور نے اس بلال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سامعین محترم، انسان بلال کو سینے سے لگا کے حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں خدا کی نگاہ میں اگر قدر ہے تو انسانیت کی قدر ہے، چمڑے کی قدر نہیں کہ رنگ کیسا ہے، کالا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، گندمی ہے، سانولا ہے، نہیں، اس رب کے ہاں قدر ہے تو انسانیت کی قدر ہے۔ سامعین محترم، یہی وجہ تھی کہ تھوڑا سا عرصہ گزرا، وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن تھے وہی ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، لوگوں ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اپنی جان قربان کرتے تھے۔ کوئی دور کا واقعہ تھا، چند سال گزرے تھے، یہی بلال تھے کہ جس کو کوئی پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ یہی بلال مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر کہا سیدنا بلال کہ میرا آقا بلال آ گیا۔ تو لوگ حضرت بلال کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ عمر ہم تو غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا آقا بلال آ گیا؟ تو حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے بلال جب تک تو غلام تھا اس وقت تک غلام تھا، جب تک تو ہمارے نبی کی غلامی میں آ گیا ہے تو ہم جیسوں کا بھی تو امام ہو گیا ہے۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ گزرا تھا، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اسی لیے اس نے کتاب لکھی، انگریز مفکر نے کتاب لکھی جس کا نام تھا 100 گریٹ مین۔ اس نے 100 عظیم آدمیوں کو اکٹھا کیا اور اس میں سے ٹاپ آف لسٹ اس نے کہا کہ اس نے اس کتاب کے اندر 100 آدمیوں کا تذکرہ کیا اور 100 آدمیوں کے بعد اس نے رزلٹ نکالا کہ پہلے پوری دنیا کے اندر دیکھا 100 عظیم انسان نکالے، پھر 100 عظیم انسانوں کے اندر اس نے دیکھا کہ اب ان 100 لوگوں میں سے کس کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اس نے جب لسٹ ساری دیکھی تو سب انسانوں کے اندر سے ان 100 انسانوں میں سے جو سب سے اونچا درجہ دیا اس نے تو وہ تیرے اور میرے آقا و مولا کو سب سے اونچا درجہ دیا۔ عیسائی لوگ تھے، سب سے اونچا درجہ حضور کی ذات کو دیا ہے۔ مذہب کا عیسائی تھا، مسلمان نہ تھا، اس کو عیسائیوں نے خط لکھا، کتاب چھپ کے مارکیٹ کے اندر آ گئی، عیسائیوں نے خط لکھا اور کہا کہ تو نے کسی کو عظیم کہنا تھا تو عیسیٰ کو کہہ دیتا، عیسیٰ کو نہیں کہنا تھا تو موسیٰ کو کہہ دیتا، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی، تجھے
मुसलमानों के नबी को सबसे ऊंचा दर्जा देने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो वो कहने लगा कि मैं कैसे ना ऊंचा दर्जा देता उस मुसलमानों के नबी को। फरमाया कि मूसा के मानने वाले मूसा के साथ निकले, और जब निकले दरिया पे पहुंचे तो जब पानी की प्यास लगती है तो वो कहते हैं मूसा हमें पानी का चश्मा चाहिए। अल्लाह ने कहा मूसा असा मार पत्थर के ऊपर, जो पत्थर के ऊपर असा मारा चश्मा जारी हो गया। कौम ने कहा मूसा हम 12 कबीले हैं, हमें 12 चश्मे चाहिए। अल्लाह ने कहा कि फिर मारा गया, 12 चश्मे जारी हो गए। फरमाया कि हर कबीले ने अपना अपना चश्मा ले लिया। फरमाया कि ये मूसा थे, लेकिन देखिए उस महबूब रब्बिल आलमीन ने 10 साल जिंदगी के अंदर 10 साल हुजूर का जो मदनी दौर था, फरमाया कि इंसानियत को किस मकाम पे लाके खड़ा किया। वो 12 कबीले थे, 12 चश्मे थे उनके लिए। फरमाया कि हुजूर ने कहां से इंसानियत को उठाया, उन्हें इंसानियत की क्या कदर बताई, उन्हें कदर शनासी बख्शी। फरमाया कि ये देखो कि आबे ज़मज़म का एक ही कुआं है, वहीं पर खड़े होकर हबशे का गुलाम बिलाल भी पानी पीता नजर आता है, और वहीं खड़े होके अरब का सरदार फारूक आज़म भी वहीं पानी पीता नजर आता है कि एक ही चश्मा है, कोई 2-4 चश्मे नहीं है। फरमाया कि इंसानियत को ऐसा हुजूर ने एक लड़ी के अंदर परोड़ दिया। फरमाया कि किसी ने ये बात ना की, किसी ने नहीं कहा कि हम अरब वाले हैं, ये हबशे वाले हैं, हम अरब वाले हैं, ये यमन वाले हैं, किसी ने नहीं कहा। सबको हुजूर ने एक ही कुआं जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है हुजूर ने ला के खड़ा कर दिया। वहीं से अरब वाले भी पानी पीते हैं, वहीं से हबशे वाले भी पानी पीते हैं। सामीन मुहतरम इंसानियत की कदर बता दी कि इंसान क्या चीज है। और दोस्तों फिर आप आगे चलें, ये इंसान की कदर थी। इसी इंसान ने जब कलमा पढ़ा, इसी इंसान ने जब यही इंसान जब मुसलमान हुआ, इसी इंसान की कदर और बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी कदर बढ़ गई कि करीम आका अलैहिस्सलाम काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते करते आपने काबे को मुखातब किया, काबे को मुखातब करके कहा कि काबा तेरे पे से कितनी खुशबू आती है, काबा तेरे पे कितने रब की अनवारों तजल्लियात बरस रहे हैं, काबा तो कितना हसीन है। हुजूर ने 3-4 उसकी तारीफें की कि तेरे पे से कितनी खुशबू आती है, तेरे पे कितने रब के अनवारों तजल्लियात बरसते हैं, काबा तो कितना हसीन है। हुजूर ने काबे की तारीफ करके फिर कहा लेकिन काबा ये याद रखना अल्लाह के नजदीक तेरे से भी ज्यादा अगर किसी की हुर्मत है तो वो बंदे मोमन की हुर्मत है, वो बंदे मोमन की हुर्मत है। इसी इंसान ने जब कलमा पढ़ा तो वो बंदे मोमन हुआ। फरमाया कि बंदे मोमन की हुर्मत काबे की भी हुर्मत से ज्यादा है। और दोस्तों फतह मक्का इसका मौका था, खुतबा हज्जतुल विदा का मौका था। हुजूर ने सहाबा से कहा ऐ मेरे सहाबा बताओ आज का दिन कौन सा दिन है। सब सहाबा को पता था कि 9 ज़िलहज्जा है, यौम अरफा है। सारे सहाबा खामोश रहे। फिर आपने पूछा मेरे सहाबा बताओ ये शहर कौन सा शहर है। मैदान अरफात में खड़े हैं, मैदान अरफात में खड़े होकर मक्के की तरफ इशारा किया, मक्के की तरफ इशारा करके कहा बताओ ये शहर कौन सा है। हर सहाबी को पता था कि ये मक्का शहर है, लेकिन खामोश रहे। फिर कहा हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा बताओ ये महीना कौन सा महीना है। सबको पता था कि ज़िलहज्जा का महीना है, लेकिन सारे खामोश रहे। फिर आपने कहा लोगों सुनो आज का दिन यौम अरफा है, हुर्मत वाला दिन है, ये महीना ज़िलहज्जा का महीना है, हुर्मत वाला महीना है। फरमाया कि ये शहर है, शहर मक्का है, हुर्मत वाला शहर है। हुजूर ने फरमाया ये शहर भी हुर्मत वाला, आज का दिन भी हुर्मत वाला, ये आज का महीना भी हुर्मत वाला। लेकिन आपने फरमाया लोगों सुन लो इससे कई गुना हुर्मत बंदाए मोमन की है। फरमाया कि सुनो एक इंसान की, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान की इज्जत भी हराम है, माल भी हराम है, उसकी जान भी हराम है। फरमाया कि कोई किसी की इज्जत की तरफ मैली नजर से नहीं देख सकता, कोई किसी के रिज़्क़ की तरफ मैली नजर से नहीं देख सकता, कोई किसी की जान की तरफ
میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کہ یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ دن حرمت والا، اس سے کئی گنا بندہ مومن کی حرمت ہے، اس کے رزق کی، اس کی زندگی کی، اس کی عزت کی حرمت ہے. حضور نے فرمایا سن لو، رب نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان ساری مخلوقات میں سے اللہ کو جو سب سے پیاری مخلوق لگتی ہے وہ حضرت انسان پیارا لگتا ہے. اللہ کو انسان پیارا لگتا ہے. سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام کے درس دے کر کے اور لوگوں حضور کا آخری، حضور وصال کر رہے تھے، حضور کے وصال کے آخری لمحات تھے. حضور نے فرمایا لوگوں سن لو میرے سے باتیں، میں تمہارے درمیان اب زیادہ دیر نہیں رہوں گا. حضور نے صحابہ کہتے ہیں حضور نے آخری 2 وصیتیں کی. وہ آخری 2 وصیتیں حضور نے کیا کی؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ جامعۃ وما ملکت ایمانکم. حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا آخری وصیت ہے حضور کی. حضور کی آخری باتیں ہیں. اس کے بعد حضور ظاہری پردہ کر کے آپ نے فرمایا لوگوں ان نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا. مطلب یہ تو گنجائش ہی ختم ہو گئی کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے. نماز کو جماعت کے ساتھ چھوڑنا، جماعت چھوڑنے سے بھی پرہیز کر دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ جماعت چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے. آپ نے فرمایا الصلاۃ جامعۃ. حضور نے آخری جملے بولے لوگوں میرے بات خیال کرنا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا. دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہوں گے ان کا خیال کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کے اوپر جو ستم نہ کرنا، تشدد نہ کرنا. کہ سب انسان خدا کی نظر میں ایسے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دانے آپس میں برابر ہیں. سامعین محترم، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اور وہ کہنے لگا، وہ سفیر جو آیا تھا روم سے، روم کا سفیر آیا تو آ کے اس نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے. فرمایا وہ پوچھنے لگا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا. اور دیکھا تمہارا بڑا، کوئی تمہارا وزیر بشیر کوئی ہوگا، کوئی تمہارا بڑا ہوگا. اس نے کہا نہیں ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے. ارے تمہارا کوئی تو ہوگا. اس نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. اور ہے کہاں؟ سامعین محترم، اس نے کہا کہ یا تو مسجد میں ہوگا یا جنگل میں کسی درخت کے نیچے آرام کر رہا ہوگا. سامعین محترم، یہ سبب حضور دے کے گئے کہ وقت کا امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں اس نے زلزلہ برپا کر رکھا ہے. لیکن دوستوں کیفیت یہ ہے کہ اس بادشاہ کی کیفیت اور مدینے میں رہنے والے عام شخص کی کیفیت ایک جیسی نظر آتی ہے. کوئی دیکھ کے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے. اس لیے کملی والا کہہ کے گیا تھا کہ انسان ایسے آپس میں برابر ہیں جیسے کنگھی کے دانے آپس میں برابر ہیں. اور سامعین محترم، حضور نے یہ کہہ دیا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی سرخ والے کو کسی سفید پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی سفید کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں. فرمایا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے. ہاں اگر برتری ہے تو صرف اتنی سی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو بڑا ہے در حقیقت وہی بڑا ہے، اس کے علاوہ سارے آپس کے اندر برابر ہیں. لوگوں آج پنجاب کالج کے اندر ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے اور پوری میڈیا دنیا کے اوپر تماشا بنا دے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمیں اس سے غرض نہیں. یہ تحقیقات ہے جو بعد کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. پنجاب کالج کا وہ خاندان جس کی بیٹی پنجاب کالج میں پڑھتی دکھائی دیتی ہے، اس کی عزت کو یوں نیلام کر دیا گیا کہ دنیا کی نظر کے سامنے تماشا بنا دیا گیا، پنڈی کے اندر فائرنگ سرے عام کر دی گئی. سامعین محترم بتائیے، ایک انسان کی قدر حضور نے بتائی، پھر بندہ مومن کی بتائی. ہم نے نہ انسانیت کا خیال کیا، نہ ہم نے ایمان والے کا خیال کیا. عزتیں لٹتی ہوئی دکھائی دی. انسانی خون سے کھیلا جانے لگا، انسان کا خون سفید ہو گیا.
کوئی قدر نہ رہی. سامعین محترم بتائیے کس نام کی ہمارے میں انسانیت دکھائی دیتی ہے اور کس نام کے ہم مسلمان دکھائی دیتے ہیں. سوالیہ نشان ہے وقت کے حکمرانوں کے اوپر صرف ایک دن کی چھٹی کروا کے وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ قرض اتار دیا ہے. نہیں لوگوں، ایک خون کا قطرہ، فرمایا کہ خون کے قطرے کا بھی حساب دینا ہے، ایک دینار کا، ایک روپے کا بھی حساب دینا ہے. حضرت فاروق اعظم جیسا انسان اس دنیا سے چلا گیا. حضرت عباس کو فاروق اعظم سے حضرت عباس کہنے لگے بتا عمر تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اے عباس آج حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، آج حساب دے کے فارغ ہوا ہوں، 1 سال کے بعد حساب دے کے فارغ ہوئے. میں کہتا ہوں یہ عمر تھے جو حساب دے گئے تھے، یہ عمر ہی تھے، یہ اسی کی جرت تھی، یہ اسی کا کمال تھا جس نے حساب دے دیا تھا. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو کیا یہ اپنے 1 منٹ کا بھی حساب دے سکتے ہیں، 1 لمحے کا بھی حساب دے سکتے ہیں؟ آج ہماری عزت محفوظ نہیں، آج ہماری جان محفوظ نہیں ہے، آج ہمارا رزق محفوظ نہیں. آپ دیکھیں میں دور کی بات نہیں کرتا، نہ جانے ملک کے طول و عرض میں کیا ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں ہے. میں تو اپنے علاقے کی بات کروں، آپ کو رات مغرب کی بات، بلکہ مغرب بھی چھوڑیں، آپ مغرب کے وقت کی بھی بات اب دور چلی گئی. اب تو دن کی روشنی کے اندر آپ ادھر سے اوجلا پل سے لے کر وزیر آباد بائی پاس تک دیکھ لیں، آئے روز نہیں بات سنتے، آئے روز نہیں خبر سنتے کہ آج کوئی کسی کے پیسے نکال لیے گئے، آج کسی کے پیسے نکال لیے گئے. سامعین محترم کیا اس لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا؟ ہم اس لیے جو ہے وہ ہم نے تو سوچا تھا کہ اس 4 دیواری کے اندر ہم محفوظ ہو جائیں گے. پھر لوگوں احتجاج کر دیا جاتا ہے، کالج یونیورسٹیاں سکول بند کر دیے جاتے ہیں. کیا ہم اس سے اپنا قرض اتار دیا؟ یہ جو نقصان ہو رہے ہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا رزق محفوظ نہیں. کیا یہ کرنے سے، کیا تمہارا یہ سب کچھ کرنے سے اس بیٹی کی عزت واپس آ جائے گی؟ خون بہتا واپس آ جائے گا، جو پیسے بہ چکے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. سامعین محترم وہ فرمایا وہ ادھر ادھر کی بات، جو کسی نے کہا تھا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے ادھر ادھر کی بات نہ سنا، بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری حکمرانی کا سوال ہے، تیری بادشاہی کا سوال ہے، اپنا بتا یہ ہوا کیوں؟ حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا. سامعین محترم کیفیت بھی پھر آپ دیکھیں کہ وہ نظر آتے تھے عیسائی لوگ غیر مسلم عمر کی حکومت کے اندر امن محسوس کرتے تھے. ہم مسلمان اپنی مسلم سٹیٹ کے اندر محفوظ نہیں ہیں. بتاؤ کس سے گلہ کریں، بتاؤ کس سے شکوہ کریں؟ ارے قبلی والا تو یہاں تک بتا کے گیا تھا، آپ کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنازہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، آقا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ حضور نے فرمایا یہ یہودی بعد میں ہے، پہلے انسان ہے، پہلے انسان ہے، یہودی بعد میں ہے. سامعین محترم بتائیے آقا و مولا انسانیت کی قدر کس انداز سے کر رہا ہے. اور دوستو پھر آپ دیکھیں جیسے جیسے جس کا جو مرتبہ ہے اسلام نے اس کی قدردانی ویسے ویسے بتائی ہے، ویسے ویسے بتائی ہے. سامعین محترم جس کا جو مرتبہ تھا، یہ انسان تھا صرف، یہودی بعد میں تھا. اس کے جنازے کو مرنے کے بعد حضور نے یہ پروٹوکول دیا کہ حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر یہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں اللہ کے ہاں انسانیت، انسان سب سے پیارا ہے، ساری مخلوقات کے اندر سب سے پیارا انسان ہے. اور جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے، بندہ مومن اس دنیا سے گیا، حضور اپنے صحابہ کی قبروں میں بھی اترتے رہے، اپنے صحابہ کی قبروں کو سیدھا بھی کرتے رہے. حضور اپنے غلاموں کی قبروں کے اوپر پھول بھی ڈالتے رہے، حضور اپنے غلاموں کی قبروں کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے رہے. لوگوں حضور اپنے غلاموں کی شہدائے بدر کی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، کتنی تکبیروں کے ساتھ
13 तकबीरों के साथ हजूर ने शुहदाए बदर की नमाज जनाजा पढ़ाई। इसलिए और फिर उसके बाद आपने किसी की भी नमाज जनाजा 13 तकबीरों के साथ नहीं पढ़ी, इसलिए कि शुहदाए बदर का रुतबा सबसे ज्यादा था। इसलिए आपने नमाज जनाजा 13 तकबीरों के साथ पढ़ा के आपने एहतराम किया कि बंदे मोमिन का बढ़ने के बाद भी ये एहतराम है, उसका ये एहतराम है, उसका ये प्रोटोकॉल है, उसकी ये तकरीब है कि 13 तकबीरों के साथ हजूर नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। नजाशी बादशाह इस दुनिया से चला गया, हजूर का गुलाम था, उसने ये लफ्ज बोले थे, आपके चचा के बेटे के हाथ पे मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ, मेरी जिंदगी रही आका आपकी बारगाह में आऊंगा, आके आपके पाँव को धोऊंगा और धो के जो पानी नुचलेगा उस पानी को मैं पीऊंगा। इस अकीदत का उसने इजहार किया। नजाशी बादशाह हजूर के जमाने में ही वो फौत हो गया। हजूर ने कहा कि मेरे सहाबा निकलो, नजाशी की नमाज जनाजा पढ़े। मीलों फासले के ऊपर हमेशा था। हजूर ने बाहर निकल के नजाशी का जनाजा पढ़ा। हजूर ने कोई गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, सिर्फ एक गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा, वो नजाशी का था। इसलिए उसकी ताजीम थी, उसका एहतराम था, उसका रुतबा था कि उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी जाती। और लोगों गायब मेरे और आपके लिए था, हजूर के लिए कोई शय भी गैब न थी। हजूर का अल्लाह ने कहा था जिब्राइल से, जिब्राइल उठा नजाशी का बादशाह, नजाशी का जनाजा उठा और मेरे मुस्तफा के सामने कर दे। सामने कर दिया गया। हजूर ने जनाजा देखते थे और तकबीरें पढ़ के नमाज जनाजा पढ़ाते थे। लोगों बंदाए मोमिन की जैसे जैसे जिसका जो जो रुतबा था हजूर वैसे वैसे उसका रुतबा बता कर गए। लेकिन आज जो है, आज कारवाने काफिला हिजाज के अंदर हमें आज कोई दिखाई नहीं देता। मोहम्मद बिन कासिम एक सिर्फ एक, और वो भी मुसलमान नहीं, मुसलमान की बेटी न थी, हिंदू की बेटी थी। उसने खत लिखा था बर्रे सगीर से और वक़्त के बादशाह को लिखा था। मोहम्मद बिन कासिम वक़्त का बादशाह नहीं था, ये इस्लामी फौज का सिपा सालार था। उसने वक़्त के बादशाह, हिंदुओं की बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, बादशाह ने मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम बसरा से आता है, बर्रे सगीर के अंदर हिंदू की बेटी के सर के ऊपर आके दुपट्टा रख के चला जाता है, हिंदू की बेटी को महफूज करके चला जाता है, इज्जत को महफूज करके चला जाता है। लेकिन आज हमारे ही मुल्क के अंदर, हमारे ही इस्लामी मुल्क के अंदर, जिसकी हमने पार्लियामेंट के ऊपर बहुत बड़ा करके लिखवा रखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी पार्लियामेंट, उसी के नीचे बैठ के, उसी के तालीमी इदारों के अंदर सामीन मुहतरम हमारी बेटियों की इज्जत महफूज न रहे। सामीन मुहतरम अफसोस दर अफसोस है, आज भी नहीं बोलेंगे, आज भी नहीं गुफ्तगू करेंगे, आज भी हमारे दिल के ऊपर कोई क़यामत नहीं गुजरेगी। सामीन मुहतरम फिर आने वाला वक्त बड़ा वक्त है। और दोस्तों, और फिर मैं आपको बात बताऊं, तालीमी इदारों की बात बताऊं, तालीमी इदारों की। जिस वक्त जंग अजीम लगी थी, जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दो, उनके साथ उनको ये वादा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था जो मर्जी कर लेना। और मैं कि जिस वक्त, और इतनी सख्त वो जंगें थी कि इंग्लैंड का जो वजीर आजम था जिसका नाम चर्चिल था, चर्चिल की कहानी एफए की इंग्लिश की किताब के अंदर मौजूद है। चर्चिल से उसके वजीर आजम था चर्चिल, उसने कहा था, लोगों ने उसे कहा कि चर्चिल घुटने टेक दे, घुटने टेक दे, जितनी जोर की बमबारी हो रही है इंग्लैंड की ईंट से ईंट बच जाएगी। तो चर्चिल ने कहा था मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या इंग्लैंड की अदालतें अदल करती हैं कि नहीं करती। उसने कहा नहीं, इंग्लैंड की अदालतें अदल करती हैं, इंसाफ करती हैं। उसने कहा अगर अदल इंसाफ इंग्लैंड की अदालतों में हो रहा है तो फिर फिक्र ना करो, जितनी मर्जी बमबारी हो जाए इंग्लैंड को कुछ नहीं होगा। सामीन मुहतरम, इतनी शिद्दत की बमबारी थी, इतनी शिद्दत की बमबारी के अंदर भी वो लोग जब हमला करते थे, हर जगह को, हर बिल्डिंग को, हर इमारत को, हर जगह के ऊपर वो निशाना बनाते थे। लेकिन नहीं निशाना बनाते थे तो तालीमी इदारों को निशाना नहीं बनाते थे। और तालीमी इदारे इतने महफूज थे कि लिखने वालों ने लिखा कि तालीमी इदारे इतने महफूज थे कि दुश्मन को पता था कि तालीमी इदारा है, इसको निशाना नहीं बनाना। फरमाया कि उस वक्त हर जगह बमबारी थी। एक औरत को अपना बच्चा जन्म देने के लिए हॉस्पिटल भी महफूज नहीं लगते थे।
تو وہ عورت وہ خاتون تعلیمی ادارے میں چلی جاتی اور جا کے وہاں بچہ جنم دیتی. اسے یہ یقین تھا کہ ہر بلڈنگ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن تعلیمی ادارے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. اسے یہ یقین تھا لوگوں یہ مسلمان تھے نہیں، یہ عیسائی مذہب کے لوگ تھے. انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں بھی نقصان نہیں ہونے دیا. آج ہم مسلمان بھی ہیں، ہم انسان ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں، پھر ہم نے مسلمان اسلام کے نام پہ ملک بھی لے رکھا ہے، قانون بھی ہم نے بنا رکھا ہے. اس کے باوجود ہماری باقی ادارے کیا محفوظ ہونے ہیں؟ ہمارے تعلیمی ادارے ہی محفوظ نہیں ہیں تو اور کیا محفوظ ہوگا؟ سامعین محترم، افسوس کا مقام ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو کہ یا تو ہاتھ سے روکو برائی، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جاننا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. سامعین محترم، جس مقام کے اوپر ہو، بول سکتے ہو تو بول کے احتجاج کرو، اور ہاتھ کے ذریعے برائی روک سکتے ہو ہاتھ کے ذریعے روکو، لیکن کم از کم دل کے اندر تو برا جانو. لوگوں آج ہم نے یہ بھی نہ جانا تو پھر یہ یاد رکھیے گا، علامہ نے کہا تھا کہ تمہاری داستان سنبھل جاؤ اے ہند کے رہنے والو، سنبھل جاؤ اے ہند کے رہنے والو، ورنہ تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں. اللہ ہمیں سمجھنے کے